बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज सूरह इब्राहिम का 5वां सबक है। इससे पहले तकरीबन हम 4 सबक पढ़ चुके हैं और आखिरी मर्तबा हमने आयत नंबर 18 से आयत नंबर 27 तक, आयत नंबर 22 से आयत नंबर 27 तक तिलावत भी की थी, तर्जुमा भी पढ़ लिया था। अलबत्ता तफसीर जो है हमने आयत नंबर 23 तक कर ली थी। आज इंशाल्लाह ये बाकी जो हिस्सा है आयत नंबर 24, यहाँ से तफसीर जो है पहले बयान करेंगे और फिर उसके बाद अगर वक्त बाकी रहा तो इंशाल्लाह आगे भी तिलावत करेंगे और तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ लेंगे। वलम तरा कैफ़ ضرب الله مثلا कलिमतन तय्यबा, इससे पहले रिसालत और क़यामत के बारे में जिक्र था। अब यहाँ से तौहीद का बयान आ रहा है। तो इस आयत में अल्लाह ताला की वहदानियत की बुनियाद को जिक्र किया गया और उसके दलाइल जो है वो अगली आयत में आएंगे। कई मरतबा बता चुका हूँ कि मक्की सूरतों में दीन की बुनियादी अकायद ही का जिक्र होता है। तौहीद, रिसालत, क़यामत, जज़ाए अमल के अकायद शामिल है। इन सूरतों में अल्लाह ताला ने अंबिया के मुअतरिज़ीन का रद्द अच्छे तरीके से किया है। आज के सबक में अल्लाह ताला ने तौहीद का मसला एक मिसाल के ज़रिए से समझाया। बाज़ औक़ात मिसाल के ज़रिए किसी चीज़ की जब वज़ाहत की जाती है तो वो चीज़ इंसानी जहन की करीब तर आ जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी मिसालों मसाइल को मिसालों के ज़रिए से समझाया है। तो इस सबक में कलमा तय्यबा की मिसाल एक पाक दरख्त से और कलीमा खबीसा की मिसाल गंदे दरख्त के साथ दी गई है। इरशाद होता है, अलम तरा कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसला, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह मिसाल बयान फरमाई है। ज़र्ब का लुग़वी माना होता है मारना, सफ़र करना, और ये भी बता चुका हूँ बयान करने के माना में भी आता है। तो यहाँ पे बयान करने के माना में ही इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि ए मुखातब, क्या तुमने कभी गौर किया है कि अल्लाह ताला ने किस तरह मिसाल बयान फरमाई है। कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा, पाक कलीमे की मिसाल पाक दरख्त की तरह है। पाक कलीमे की मिसाल पाक दरख्त की तरह है। और उस दरख्त की खुसूसियात में से ये है, असलुहा साबित, उसकी जड़ मजबूत है, व फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें फिजा में फैली हुई है। उसकी शाखें क्या है? फिजा में फैली हुई है। ये ऐसा सरसब्ज़ व शादाब दरख्त है, तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, ये अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल देता रहता है। तो यहाँ पे पाक कलीमे से मुराद कलीमे तौहीद है, जो तमाम शरीयतों की बुनियाद है। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल एक दरख्त के साथ दी है। दरख्त की भी मुख्तलिफ किस्में होती है, कोई खूबसूरत और शीनी फल वाले, जबकि बाज़ दूसरे जो है बदसूरत और जायके में कड़वे होते हैं। दरख्त और दीगर नबातात की अल्लाह ताला ने इतनी किस्में पैदा की है जो इंसानी शुमार से बाहर है। बाज़ दरख्त छोटे कद के होते हैं, बाज़ लंबे होते हैं, बाज़ के तने बारीक और बाज़ के बहुत मोटे होते हैं। बाज़ दरख्तों की छांव बहुत कम होती है। तो और एक मुख्तलिफ किस्म के फल जो है और दरख्त होते हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے یعنی کلمہ توحید کو نباتات میں سے پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بعض اوقات کسی بات کو سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار فرماتے۔ ایک مجلس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا، ان من شجرۃ کرجل مسلم حدثونی ما ہی، کہ درختوں میں سے ایک درخت مسلمان مرد کی طرح ہے، تو میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی موجود تھے جن میں ابوبکر اور عمر بھی شامل تھے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب میرے ذہن میں آ چکا تھا، لیکن اکابر صحابہ کی موجودگی میں اپنی کم سنی کی بدولت میں نے جواب دینے کی ہمت نہ کی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جسے مسلمان مرد کے ساتھ مشابہت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں اپنے والد گرامی سے اس جواب کے بارے میں سوال کیا کہ یہ سوال جو ہے میرے ذہن میں آیا تھا لیکن آپ کی موجودگی میں خاموش رہا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا اگر تم یہ جواب مجلس میں دے دیتے تو یہ میرے لیے نہایت خوشی کا مقام ہوتا، مجھے تمہاری ذہانت پہ فخر ہوتا۔ تو امام بغوی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جس پاک کلمے کی مثال اس مقام پہ دی گئی ہے وہ کلمہ توحید ہے، اور جس درخت کے ساتھ مثال دی گئی ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ پاک درخت کی تین خصوصیات ہو سکتی ہے، ایک تو اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، تنا قائم ہوتا ہے، شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں خصوصیات کھجور کے درخت میں پائی جاتی ہے۔ کھجور کی درخت کی جڑ بہت مضبوط اور زمین کے اندر دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ صحرائی علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہوتا ہے کھجور کی جڑ دور دور سے مادہ حیات جذب کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ درختوں کو غذا تو زمین سے جڑ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جبکہ تازہ ہوا پتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ تو درختوں کی یہ خصوصیت ہے کہ رات کے وقت اپنا گندا بخار باہر نکالتے ہیں، اور دن کے وقت گندی ہوا پتوں کے ذریعے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے دن کے وقت درختوں کی ٹھنڈی ہوا انسانی صحت کے لیے مفید، اور راتوں کو درختوں کے نیچے سونا یہ مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح پاکیزہ درخت کی تین خصوصیات ہیں، اسی طرح پاکیزہ کلمے میں بھی تین صفات ہے۔ پہلی بات یہ کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے تصدیق قلبی کا ہونا ضروری ہے۔ تصدیق جو ہے وہ درخت کی جڑ کی مانند ہے، جس طرح جڑ کے بغیر درخت قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح تصدیق قلبی کے بغیر کلمے کا کچھ اعتبار نہیں۔ مومن اور منافق میں یہی فرق ہے کہ منافق زبانی اقرار کے باوجود دل سے تصدیق نہیں کرتا تو وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کا اقرار کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتا اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس پہ اسلامی احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو گویا احکام کے جاری ہونے کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ جس طرح درخت کے لیے تنا ضروری ہے، اسی طرح زبانی اقرار کے ساتھ کلمہ توحید کو ثبات حاصل ہوتا ہے۔ زبانی اقرار کے ساتھ ہی کوئی شخص صاحب ایمان سمجھا جاتا ہے، اس سے رشتے ناطے جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان
جب کوئی کافر یا مشرک، مسلمان نہیں، جب کوئی کافر یا مشرک زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتا ہے تو اس کی عزت، اس کی آبرو، جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا زبانی اقرار درخت کے تنے کی مانند ہے۔ کلمہ توحید کے لیے تیسری صفت جو ہے عمل بالارکان ہے، یعنی انسان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کے بعد کلمہ توحید کے احکام پہ عمل بھی کرے۔ ہر ایماندار پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اعضاء اور جوارح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی طرف سے جاری ہونے والے تمام احکام پر کما حقہ عمل کرے۔ اس کی مثال درخت کی شاخوں کی طرح ہے جو فضا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا عمل بھی دور دور تک ہر شعبہ زندگی میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پاکیزہ درخت اور کلمہ طیبہ کی مثال کا ذکر ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو ایک مرد مسلمان سے اس اعتبار سے بھی مشابہت ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت سدا بہار ہوتا ہے، نہ اس کے پتے گرتے ہیں نہ شاخیں خشک ہوتی ہیں، اسی طرح مرد مومن جو ہے وہ بھی ہمیشہ ایمان اور نیکی کے ساتھ متلبس ہوتا ہے، اس کے دل میں نور ایمان اور نور توحید ہوتا ہے، زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح ہمیشہ اعمال صالحہ انجام دیتے رہتے ہیں، اور ایسا شخص ہر آن بنی نوع انسان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو اس درخت کے ساتھ مرد مومن کی مشابہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان کا سر کٹ جانے سے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر کھجور کے درخت کا اوپر کا حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے، اس کی چوٹی دوبارہ پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی مقولہ ہے کہ اگر آدمی کے سر کے اوپر سے پانی گزر جائے تو جس طرح وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سیلاب میں اگر کھجور کے درخت کا سر ڈوب جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کھجور کے درخت اور مرد مسلمان میں یہ بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ کھجور کے درخت کے برابر ہونے کے متعلق کل حین ان کے الفاظ آئے ہیں۔ حین کا اطلاق مطلق وقت بھی ہوتا ہے، لیکن ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہاں پر حین سے مراد 6 ماہ ہے کہ جن کے دوران کھجور میں تازہ پھل آ جاتا ہے، کھجوریں دیر تک ذخیرہ کی جا سکتی ہے، اور دیگر پھلوں کی طرح یہ جلدی گل سڑ کے خراب نہیں ہوتی۔ ابھی سابقہ فصل کی کھجوریں گھروں اور منڈیوں میں موجود ہوتی ہے اور تازہ پھل بھی اترنا شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے سدا بار آور درخت بھی کہا جاتا ہے۔ مومن آدمی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال کرتا رہتا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا آدمی تینوں شرائط پوری کرتا ہے، اس کی ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، یعنی وہ دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اور اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کا کلمہ توحید تمام شرائع الہیہ کی بنیاد ہے، اور شرائع الہیہ کا متبع عالم ملکوت میں ہے، اس کی شاخیں اور پل اس جہان میں ہے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف کفر اور شرک کا کلمہ ناپاک ہے، عالم ملکوت میں اس کا کوئی استقرار نہیں ہوتا۔ اگرچہ دنیا میں کسی وقت تھوڑا بت پھیلاؤ ہو جاتا ہے تو پاک کلمے سے کلمہ توحید مراد ہے،
اگر انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، تحمید کرتا ہے، تکبیر بیان کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، یا نصیحت کی کوئی بات کرتا ہے، تو وہ سب کچھ کلمہ توحید کی ضمن میں آئے گا۔ جس طرح درخت کی بنیاد اس کی جڑ ہوتی ہے، اسی طرح تمام شرائع کی بنیاد عالم ملکوت میں قائم ہے، جو مرد مومن کے دل میں راسخ ہے، اور اس کا عمل جو ہے دور دور تک پھیلا ہوتا ہے۔ درخت کی شاخوں کے پھیلاؤ کے لیے فی السما کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عربی زبان میں سما آسمان کے علاوہ چھت اور ہر اس بلند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سر پہ سایہ کرتا ہو۔ تو پاکیزہ اخلاق دور دور تک پھیل جاتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق السما پر بھی کیا گیا۔ اس کی جڑ جو ہے تصدیق قلبی، اس کا تنا زبانی اقرار، اور اس کی شاخیں جو ہے عمل بالارکان ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحتیں حاصل کریں۔ مثال بیان کرنے سے بعض اوقات بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں بیان فرمائی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندے کلمے کی مثال گندے درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو۔ اس درخت کی جڑ بھی مضبوط نہیں ہے، اور یہ بدبودار اور کڑوا بھی ہے۔ مفسرین نے خبیث درخت سے مختلف درخت مراد دیے ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس سے اندرائن یعنی تنبو کا تنبا کا پودا مراد ہے۔ اس کی بیل جو ہے وہ زمین پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جڑ جو ہے وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی آپ کھینچنے لگ جائیں گے تو اکڑ جاتا ہے، اور اس کا مزہ جو ہے وہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تو بعض کڑوی اور زہریلی چیزیں جو ہے وہ بھی کارآمد بنائی جا سکتی ہے۔ اقبال نے جب ہی تو کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ زہر سے بھی شہد اور تریاق بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ مضر چیزوں سے بھی مفید چیزیں بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ طبیب لوگ جو ہے تنبے جیسی کڑوی چیز سے اچار، مربع اور اسہال لانے والی دوائی تیار کر لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ پودا جو ہے بدبودار، اور اس کا پڑوا جو ہے، اس کا پل جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو کفر اور شرک والا گندا کلمہ بھی اس پودے کی طرح ہے، بے بنیاد، بدبودار اور بد ذائقہ ہوتا ہے۔ تو یہ خبیث پودا ایسا ہے، ما لہا من قرار، جس کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ حق کو ثبات حاصل ہوتا ہے، اور اس کے نتائج تمام جہان والوں پہ واضح ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف کفر اور شرک وقتی طور پہ دنیا میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی تہ میں بڑا شور اور بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن یہ ناپائیدار ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ جب اگلا جہاں آئے گا تو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کی مثال پاک درخت کے ساتھ دی ہے، جبکہ کفر اور شرک کو بدبودار اور بد ذائقہ درخت کے مشابہ قرار دیا، اور دونوں کا فرق واضح کر دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ دونوں کا فرق واضح کر دیا تاکہ لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کر سکیں۔
پھر یہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن آدمیوں کی ثابت قدمی کا ذکر فرمایا. مومن آدمیوں کی ثابت قدمی کا ذکر فرمایا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کہ اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. مضبوط بات سے مراد کلمہ توحید اور رسالت ہے. تو اہل ایمان کی اس کلمے کے ساتھ تصدیق ہو جاتی ہے اور اس پہ راسخ ہوتے ہیں. لہذا ان کی ایمان اور توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے اور گمراہی کی ہر منزل سے بچاتا ہے. ایسے لوگ کفر، شرک، بدعات اور معاصی سے بچے رہتے ہیں، بشرطے کہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو. اگر دل میں شک، تردد یا نفاق ہوگا تو انسان جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو جس آدمی کے دل میں شک ہوگا، تردد ہوگا، نفاق ہوگا، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا، شرور اور فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور پھر آخرت کا حال یہ ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی فرمائے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر آخرت سے مراد قبر کی منزل ہے، جس میں کوئی انسان اس جہاد کی مادی زندگی پوری کر لیتا ہے تو حشر سے پہلے برزخ کا جہان آتا ہے. تو یہ قبر کی زندگی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان برزخ یعنی قبر کی زندگی ہے. حشر میں تو دوسرے حالات پیش آئیں گے اور یہ درمیانی منزل ہے. تو انسانی زندگی میں ایک تسلسل ہے. اس زندگی کے بعد برزخ اور برزخ کے بعد حشر کا سلسلہ ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کلمہ توحید کی بدولت مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ صحیح جواب دیتا ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی جو ہے تر ہو جاتی. جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر آدمی اس امتحان سے بچ گیا تو آگے بھی بچتا چلا جائے گا، اور اگر یہاں پھنس گیا تو اگلی منزلیں اور زیادہ مشکل ہوں گی. آپ نے یہاں فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جب میں قبر کا حال سنتا ہوں یا قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار رونا آ جاتا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب قبر میں کسی مرد مومن سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ثابت قدم رکھتا ہے، وہ صحیح جواب دے پاتا ہے، اسے آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے. تو قبر کا عذاب اور راحت دونوں برحق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم عقائد پہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جسے فقہ اکبر کے نام سے مشہور ہے. اس میں صاف موجود ہے کہ کافروں اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لیے عذاب قبر برحق ہے. قبر میں روح کا جسم کی طرف واپس آنا یہ بھی برحق ہے. منکر نکیر کا سوال یہ بھی برحق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جب مرنے والے کو اس کے ساتھی دفن کر کے قبر سے پیچھے ہٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر نامی دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ اگر مرنے والا مومن آدمی ہے تو فرشتوں کی حیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ مومن کا آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب۔ تو جب فرشتے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے وقت دو کہ میں نماز عصر ادا کر لوں۔ اسے کوئی دہشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا دل مضبوط رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے دور انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے، اس کے بچپن کا دور بھی انفرادی ہوتا ہے۔ جوں جوں بڑا ہوتا ہے اس کا میلان جو ہے اجتماعیت کی طرف ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کا رکن بنتا ہے، کوئی عہدہ قبول کرتا ہے، ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، اجتماعی کام انجام دیتا ہے۔ گویا عالم شباب میں انسان اجتماعیت میں آ جاتا ہے۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے تو ایک اعتبار سے برزخ میں پھر انفرادی زندگی ہی گزارتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے قبر میں جو چیز مفید ہو سکتی ہے وہ عقیدے کی درستگی ہے، دنیا میں اس کی فکر پاک ہو، ایمان صحیح ہو، توحید خالص ہو، کفر شرک اور نفاق سے بچا ہوا ہو۔ تو بہرحال جب ایماندار آدمی کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن آدمی جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا؟ مومن آدمی جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، میں ان پہ ایمان لایا ہوں۔ اس پر فرشتے کہتے کہ تو کامیاب ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ پھر آگے اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہے جو احادیث میں مذکور ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ پھر اس دروازے کو بند کر کے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کی خوشبو مرنے والا محسوس کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا ٹھکانہ یہ ہے یہاں تک کہ تجھے اس مقام سے اٹھایا جائے، یعنی قیامت تک تو یہی رہے گا، اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے اس آدمی سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، نم یا کنوم العروس، کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، آرام سے رہو۔ جب کافر منافق اور بدعقیدہ آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں سودانی، سیاہ رنگ کے، جن کی آنکھیں خضرتان نیلگوں ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر دہشت طاری ہوتی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، وہ جواب دیتا ہے ہا ہا لا ادری، افسوس مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ وہی جواب دیتا ہے ہا ہا لا ادری، مجھے کچھ علم نہیں۔ نبوت کے متعلق تیسرے سوال کا جواب بھی یہی دیتا ہے۔ صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جواب سن کر فرشتے لوہے کا گزر اس شخص کو مارتے ہیں جس کی آواز کو جن اور انسان کے علاوہ ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ بعض نافرمانوں پہ 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ وہ سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سانپ اس دنیا میں ایک پھونک مار دے تو دنیا میں کوئی نباتات پیدا نہ ہو۔ بعض لوگوں پہ بچھو جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان پر یہ آزمائش بھی آتی ہے کہ قبر کو حکم ہوتا ہے سمٹ جا، کہ جب وہ سمٹتی ہے تو مردے کے جسم کی پسلیاں ایک دوسرے کی اندر دس جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت اہل ایمان پہ بھی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو کے شہید ہوئے، ان کی بڑی فضیلت آئی
حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ دیر تک تسبیح اور تکبیر بیان کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا عبد صالح پر بھی قبر کی تنگی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا۔ یعنی یہ ابتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انکم تبتلون فی قبورکم، بے شک تمہیں قبروں میں بھی آزمایا جائے گا۔ قبر کی آزمائش اتنی بڑی ہوگی کفتنۃ الدجال، جیسے دجال کا فتنہ۔ تخلیق آدم سے لے کے اسرافیل کے سور پھونکنے تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تعوذوا من باللہ من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگو۔ آپ نے یہ دعا بھی سکھائی اعوذ باللہ من عذاب القبر ومن فتنة مسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات ومن المأثم والمغرم۔ مطلب جب صحیح عقیدے والے لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، صحیح جواب دیتے ہیں، غلط عقیدے والے لوگ صحیح جواب نہ دے کے ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے اگلی منزل مزید دشوار ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ عذاب قبر جو ہے برحق ہے، لیکن اس کی کیفیت کو اس دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ نہیں جو ان حالات کو دیکھ سکے، کیونکہ یہ عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب خود وہاں انسان پہنچیں گے۔ بعض انگریزوں نے قبر کی کیفیت معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے جو ذرا سی حرارت پہ اوپر کو چڑھنے لگتا ہے، بعض منکرین نے تازہ مردے کی آنکھوں میں کوئی تھرمامیٹر وغیرہ ڈال کے دفن کیا اور پھر دوسرے یا تیسرے دن اکھاڑ کے دیکھا تو وہ تھرمامیٹر اسی طرح موجود تھا، اس پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو اس سے انہوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ قبر میں مردے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہیں آتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کسی کو کوئی مار نہیں پڑتی، وہاں کوئی سانپ بچھو وغیرہ مشاہدے میں نہیں آئے، وہاں کسی کی پچھلیوں کو آپس میں گڑمڑ نہیں دیکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان آنکھوں سے وہاں کی دنیا کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حال تو تب معلوم ہوگا جب قبر میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ قبر میں روح اور جسم کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، حالانکہ تمام محدثین اور مفسرین اس مسئلے میں متفق ہے کہ قبر میں عذاب یا راحت روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ جب تک جسم سلامت رہتا ہے روح کا تعلق اس سے قائم رہتا ہے، تکلیف اور آرام کا احساس دونوں کو ہوتا ہے۔ جسم کے گل چڑھ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں فرمان موجود ہے کہ انسانی جسم کی دمچی کی ہڈی کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور باقی رہتا ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے، اور پھر مرنے والے کو عذاب یا راحت کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ پختہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پختہ بات یعنی کلمہ ایمان اور توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت یعنی برزخ میں بھی، اسی طرح جب حشر کا موقع آئے گا تو اس میں بھی۔ پھر آگے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ جو شخص ظلم پہ مصر ہوتا ہے، شرکیہ رسوم کو نہیں چھوڑتا، کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہی میں ہی مبتلا رکھتا ہے۔ سیدھا راستہ اس شخص کو میسر آئے گا جو کفر، شرک، نفاق اور معاصی کو چھوڑے گا۔ ایسے شخص ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ والکافرون ھم الظالمون، کفر کرنے والے ہی ظالم ہوتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ گمراہی میں ہی رہیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ،
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہی میں رکھے، اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہے راحت دے اور جس کو چاہے سزا میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آیت نمبر 28 سے تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ اور تفسیر دونوں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق